नाज़रीन, लेबनान से सैकड़ों मिसाइलों और रॉकेट्स के साथ हमले की तफसीलात आ रही हैं, जिसमें बड़ी तादाद में इसराइली फ़ौजियों और उनके सेटलर्स की हलाकतें हुई हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर गज़ा से ये आई है कि इसराइल खान यूनिस में ऑपरेशन करने जा रहा है, जिसके हवाले से CIA की स्पेशल रिपोर्ट सामने आई है। CIA ने यह बताया है कि याहिया सिमर जो हैं वो खान यूनिस में मौजूद हैं और इस रिपोर्ट के ऊपर जो है अब इसराइल खान यूनिस में ऑपरेशन करने जा रहा है। ये बहुत ही ख़तरनाक ये सूरत हाल इख्तियार करने वाली है कि उन्होंने शुमाली गज़ा में भी ऑपरेशन किए, लेकिन अब पूरे साउथ गज़ा के अंदर, पूरे खान यूनिस शहर के अंदर, उस पूरे इलाके के अंदर ऑपरेशन, और वो भी CIA की रिपोर्ट के ऊपर। तो ये CIA की रिपोर्ट इस खास टाइम के ऊपर क्यों आई है, और अब ये जो इधर ऑपरेशन करने जा रहे हैं खान यूनिस के एरिया में, इसके अब क्या नतीजे निकलने वाले हैं, ये आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ वेस्ट बैंक की सूरत हाल ये है कि जो इजराइल के अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं, जिनको ये ऑर्डर किया गया था कि उनको भी फौज में भर्ती किया जाए, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि ये मामला इजराइल के अंदर बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करेगा, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि वो अपने रिलीजियस तबके को भी फौज में लेकर आ रहे हैं, जो कि वो अच्छा नहीं समझते उनका जो रिलीजियस तबका है, और ये बहुत एक उनको गंभीर नताज भुगतने पड़ेंगे। तो हुआ नाज़रीन ये है कि उन अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज ने अपने ही 2 ऑफिसर्स को मार डाला है। IDF के 2 ऑफिसर्स को अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज ने मार डाला है। ये इस जंग का सबसे बड़ा वाकया है। यानी ये हमास और हिजबुल्लाह नहीं मारा, उनके अपने ज्यूज ने अपने ही 2 सीनियर ऑफिसर्स को मार डाला है। तो एक सिविल वॉर टाइप सूरत हाल इस वक्त इसराइल में बन रही है। वो जो अंदर के महाज के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे कि इसराइल अंदर से कोलैप्स हो रहा है, तो ये उस महाज के ऊपर सबसे बड़ी खबर है कि इसराइल के अंदर उनके फौजी अपने हाथों से, उनके लोगों के हाथों से मरना शुरू हो गए हैं। तो ये तो वो सूरत हाल है जो इसराइल ने 75 सालों में फेस नहीं की होगी। इस जंग को तो छोड़ दें, 75 सालों में ये फेस नहीं किया होगा। तो ये इसके ऊपर बहुत एक खलबली वहां पर मची हुई है, बहुत तशवीश है कि अब करना क्या। एक तरफ मैन पावर की कमी है, एक तरफ जो है वो टैंकों की कमी है, दूसरी तरफ वो कह रहे थे कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को फौज में लेकर आए, तो उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया है। यानी ना सिर्फ वो फौज में नहीं आएंगे, बल्कि इनके फौज के ऊपर भी वो अटैक करेंगे, अपनी ही यानी फौज के ऊपर। तो ये हकायक आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले जो खान यूनिस में ऑपरेशंस के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं, वो मैं पहले शेयर करना चाहता हूँ। नाज़रीन, कहा जाता है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, और जब इब्लीसी ताकत, जब उसका फितना पूरे कुर्रा अर्ज को अपनी लपेट में ले चुका हो, तो कुदरत भी फिर इंटरवीन करने पर मजबूर हो जाती है। जब इब्लीसी ताकतें इतनी दुनिया में, उनका फितना जो है वो इतना फैल जाए, तो ये इस वक्त नाज़रीन दोनों काम हो चुके हैं। यानी जो जुल्म हो चुका है, दुनिया इसका मलबा उठाने से अब कासिर है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जो इब्लीसी ताकत का फितना है, वो इस वक्त सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है, और सब जो हैं वो इस फितने की वजह से जंगों में और तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो पहले मैं आपके सामने ये रखूं कि देखें, फ़लस्तीन की जो 100 साल तारीख है वो खून से लथपथ है। ठीक है, पूरे 100 साल तारीख में आप उठाकर देख लें जो कुछ यहाँ पर हुआ है, लेकिन जो कुछ इन 9 महीनों के अंदर नाज़रीन हो गया है, दुनिया की आंखों के सामने उसकी तो कोई नज़ीर मिलती नहीं है। यानी 100 साल भी वो जुल्म करते रहे, लेकिन 9 महीनों के अंदर हजारों बच्चों को शहीद कर देना, 1,06,000 शहादतें कर देना कैमरों के सामने। भाई 1948 में क्या हुआ आज की नस्लों को तो नहीं पता, बहुत सारे ऐसे हकायक हैं जो छुपा दिए गए और रूटीन में वो सामने आते भी नहीं है, लेकिन आज तो ये सारी दुनिया के सामने हो रहा है, 57 इस्लामी मुल्कों के सामने हो रहा है। और दुनिया की किसी जंग में इतने बच्चे नहीं मारे गए होंगे जितने सिर्फ 9 महीनों के अंदर यहां पर मार दिए गए हैं। तो जो है ना, ये जुल्म अब सारी हदें पार कर चुका है। अभी नाज़रीन हुआ क्या है, अभी मैं आ रहा हूं उस खान यूनिस के ऑपरेशन के ऊपर, लेकिन जरा बैकग्राउंड देखिए कि ऑपरेशन किस तरह होने जा रहा है। नाज़रीन, अल मवासी में एक बार फिर अटैक हुआ है। 2 दिन पहले वहां पर अटैक हुआ, 400 कैजुअलिटीज हुई, 400। और उसी के ऊपर फिर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने कहा कि हम हमले बढ़ा रहे हैं। सारी दुनिया ने कंडेम किया, लेकिन बना कुछ भी नहीं। हमारे अपने सरकर्दा लीडर ममालिक ने कंडेम किया, लेकिन जो है ना कुछ भी नहीं हुआ। तो वहां पर एक तो मुसलसल लोग शहीद हो रहे हैं, दूसरा ये कि वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनका एक एक लम्हा अजियत में है, ना खाना है, ना पानी है, जख्मी है, मतलब एक ऊपर मौसम की सख्तियां अपनी जगह पे हैं। तो उसी अल मवासी पे, जिसकी अभी मजम्मत मुकम्मल नहीं हुई, अभी उसकी मजम्मत सारे मुल्कों ने नहीं की, अभी वो कर रहे हैं मजम्मत,
ابھی وہ قصہ تھما نہیں ہے. انہوں نے المواسی کے اوپر دوبارہ اٹیک کر دیا ہے, اور نہ صرف المواسی کے اوپر کیا ہے, ایک اور نصیرت کا سکول ہے جو کہ وسطی غزہ کا علاقہ ہے, وہاں پر حملہ کر دیا ہے. وہاں پر کوئی 80 کے قریب لوگ زخمی ہو گئے ہیں, اور 15 سے 17 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب 100 زیادہ کیجوالٹیز انہوں نے وہاں پر کر دی ہیں. ذرا اس کے حوالے سے پہلے خبر دیکھیے. دا اسرائیلی آکوپیشن فورسز کمٹ ا نیو میسیکر ان المواسی خان یونس ان صدرن غزہ. چلڈرن امنگ 21 killed in Israeli attack on Khan Yunus. Israeli bombing of school kills 23 people in Nusairat Gaza government. یہ ابھی کی تازہ ترین خبر ہے کہ ابھی پچھلا معاملہ تھما نہیں ہے, اور انہوں نے یہ جو ہے وہ شہادتیں کر دی ہیں. اور بات دوسری یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو اسرائیل جنگ ہار چکا ہے, یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. کل انہوں نے مان لیا کہ ہمارے سینکڑوں ٹینکس تباہ ہو گئے, ہمارے پاس مین پاور نہیں ہے, فوج چھوڑ کر بھاگ چکی ہے. ویسٹرن میڈیا, اسرائیلی میڈیا اس بات کو اسٹیبلش کر چکا ہے, ان کے سارے جنرل یہ اس بات کو اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ اسرائیل جنگ ہار چکا ہے. تو اصولی طور پر تو ایگریمنٹ کی طرف آنا چاہیے, اس کو سرنڈر کروانا چاہیے, اس جنگ کو رکوانا چاہیے. لیکن یہ دنیا میں کب ایسا ہوتا ہے کہ آپ جنگ ہار چکے ہیں اور پھر بھی آپ وار آن چلڈرن جاری رکھے ہوئے ہیں, اور ہمارا کوئی سرکردہ لیڈر مالک اس کو پریشرائز نہیں کر سکا. اور یہ ظالم شخص نتنیاہو ہر دوسرے دن آ کر اوپر سے دھمکیاں لگا رہا ہے, اوپر سے ہر دوسرے دن آ کر مطلب سارے مسلمان ملکوں کو للکار رہا ہے کہ تمہاری کیا مجال, تم ہمارا کیا کر لو گے. ٹھیک ہے, مطلب دیکھیں نا کہ ان کا گھمنڈ آپ دیکھیں کہ کون ہے جو ان کے خلاف فوجیں بھیجے گا, تو ہر دوسرے دن آ کر وہ دھمکیاں لگا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ جنگ جاری رکھیں گے. اچھا, تو اسی درمیان ناظرین جب یہ شہادتیں ہو رہی ہیں, یہ ظلم حد سے بڑھ چکا ہے, تو امریکہ کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے, CIA کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے. ذرا دیکھیے, US انٹیلیجنس پلیسز یحییٰ سنور ہائیڈنگ ان ٹنلز انڈر خان یونس. تو انہوں نے کہا ہے جی یحییٰ سنور جو ہے وہ خان یونس کی ٹنلز کے اندر چھپے ہوئے ہیں. US انٹیلیجنس آفیشلز بلیو حماس لیڈر یحییٰ سنور از ہائیڈنگ ان انڈر گراؤنڈ ٹنلز in Khan Yunus area. According to the anonymous sources cited by CNN, CIA Director William Burns also told a closed door meeting over the weekend that Hamas leader is coming under increasing pressure from commander in the terror group's military wing to accept a hostage. دو باتیں انہوں نے کی ہیں, ایک تو کہ یحییٰ سنور خان یونس میں چھپا ہوا ہے, دوسرا کہ جو اسرائیل ملٹری کیمپین جاری رکھے ہوئے ہے اس سے حماس جو ہے وہ شدید پریشر کے اندر آ رہی ہے. یعنی یہ وہی بات ہے جو نتنیاہو کرتا ہے کہ ہمیں ملٹری کیمپین کے ذریعے جنگ جاری رکھ کر اپنے بندے واپس لانے ہیں, جس کو ساری دنیا ریجیکٹ کر چکی ہے, جس کو اسرائیلی آرمی ریجیکٹ کر چکی ہے کہ کوئی حماس پہ پریشر نہیں ہے, نہ ہم اس طرح سے اپنے بندے واپس لا سکتے ہیں. لیکن CIA کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ یحییٰ سنور وہاں پر چھپا ہے, اور ساتھ CIA کا ڈائریکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو حماس جو ہے وہ بہت انڈر پریشر آ گئی ہے. تو اب اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, ابھی ان کے شمالی غزہ کے تل الہوا میں آپریشن ہو رہے ہیں اور اس کی سراؤنڈنگ میں, اور اس کے علاوہ رفح میں آپریشن جاری ہے. تو خان یونس میں بہت بڑی تعداد ہے نہتے فلسطینیوں کی, یعنی جو مہاجر خان یونس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ان کو موقع چاہیے تھا کہ اب وہ خان یونس میں کیسے گھسیں. یعنی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسرائیل کی اسٹریٹجی کیا ہے. اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے کہ انہوں نے سسٹمیٹیکلی فلسطینیوں کو مارنا ہے. یعنی ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ کہیں پر بھی فلسطینیوں کو ٹک کرنا بیٹھنے دیں. وہ ایک تو ان کو مسلسل ایویکویشن کے پروسیس میں رکھیں, یعنی ایک جگہ سے ایک جگہ پر انہوں نے کیمپ لگائے ہیں, 10-15 دن ان کو دیے ہیں, تو ان کیمپوں کے اوپر حملے شروع کر دیں کہ حماس تو یہاں پر گھس گئی ہے. اچھا, وہ بیچارے وہاں سے ایویکویٹ کر کے نئے علاقے میں جائیں تو اس نئے علاقے پہ 5-10 دنوں بعد حملہ کر دیں. مطلب وہ ابھی تک اپنی سیٹلمنٹ وہاں پر کر رہے ہوں, ابھی تک وہاں آباد ہو رہے ہیں, کوئی آدھے راستے میں آ رہے ہوں. تو مطلب ان کو بھگا کر, ساتھ ایڈ بند کر کے, ساتھ موسم کی سختیاں, ساتھ دیکھیں نا کہ جو زخمی ہیں وہ اتنا لمبا سفر کیسے طے کر سکتے ہیں. تو اس وقت اگر کہیں پر آپریشن نہیں ہو رہا تو وہ خان یونس ہے. شمالی غزہ میں بھی یہ ہو رہا ہے, رفح میں بھی ہو رہا ہے, درمیان کا علاقہ بچا ہوا ہے, وسطی غزہ میں بھی ہو رہا ہے, درمیان کا علاقہ بچا ہوا ہے خان یونس, جس میں لاکھوں فلسطینی وہاں پر اس وقت ٹینٹ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں المواسی کے ایریا میں, جہاں پر انہوں نے حملہ کیا ہے. تو المواسی میں رفح سے بھی ایویکویٹ ہو کر آئے تھے, شمالی غزہ سے بھی, وسطی غزہ سے بھی, یعنی لاکھوں فلسطینی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ پچھلے کو 15-20 دنوں سے وہاں پر کوئی اٹیک نہیں ہو رہا تھا. تو یہ پر تول رہے تھے کہ وہاں پر کریں کیا. ساتھ انہوں نے جب 2 دن پہلے المواسی پر اٹیک کیا تو ان پر تنقید بڑھ گئی پوری دنیا میں کہ یہ دیکھو بڑا ظلم ہو گیا. تو CIA نے اس ٹائم کے اوپر رپورٹ دی کہ دیکھو یحییٰ سنور وہاں پر چھپا ہوا ہے, خان یونس جہاں پر انہوں نے بم گرایا 2 دن پہلے, جس کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ انہوں نے نہتے لوگوں پر اٹیک کر دیا ہے.
تو ذرا اندازہ لگائیے کہ سی آئی اے ان کو کیسے جسٹیفیکیشن دے رہی ہے. اب اس رپورٹ کی بنیاد پر وہ دھڑا دھڑ خان یونس پر بم گرائیں گے. اب ان کو اب اگلے آنے والے گھنٹوں میں ایک آدھ دن میں آرڈر آ جائے گا خان یونس کے لوگوں کو کہ ایویکویٹ کریں, ٹھیک ہے, اور دھڑا دھڑ بمباری وہاں پر شروع ہو جائے گی. اور جو ان کو جسٹیفیکیشن آ گیا وہ ویسٹرن میڈیا پر کہیں گے کہ دیکھیں یہ تو سی آئی اے نے رپورٹ دیا کہ حماس وہاں پر چھپی ہوئی ہے, حماس کے لیڈرز وہاں پر چھپے ہوئے ہیں, تو ہم تو بالکل صحیح کہہ رہے تھے. جو 2 دن پہلے اٹیک ہوا تھا اس پہ ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے نہتے لوگوں کو اٹیک نہیں کیا, حماس کو یہاں پر اٹیک کیا. پھر آہستہ آہستہ بیانیہ بڑھاتے بڑھاتے یہ کہیں گے کہ ہم تو خان یونس میں آپریشن کرنے جا رہے ہیں. وہ تو بات اب پیچھے رہ گئی نا, سی آئی اے نے رپورٹ دے کر ان کو جسٹیفیکیشن دے دی ہے. اب تو ان کے لیے بہت آسان ہے ویسٹرن میڈیا پر بیانیہ بنانا کہ دیکھیں یہ سی آئی اے کہہ رہی ہے کہ خان یونس میں حماس چھپی ہوئی ہے تو ہم تو خان یونس میں جا رہے ہیں. تو یہ اصل میں وہ کرنے جا رہے ہیں. اور پھر ذرا بائیڈن کا اس کے اوپر جو ہے وہ بیان دیکھیے. بائیڈن کہہ رہا ہے 38,000, یہ المیدین نے اس کے اوپر ہیڈ لائن لگائی ہے, 38,000 killed. Biden says he has done the most for Palestinians. المیدین کہہ رہی ہے کہ 38,000 سے زیادہ شہید ہو گئے ہیں. اور بائیڈن کیا کہہ رہا ہے کہ میں وہ واحد دنیا کا حکمران ہوں جس نے فلسطینیوں کی سب سے زیادہ مدد کی ہے. اندازہ کریں اس سے زیادہ ایروگنس, اس سے بڑا انجسٹس اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. یعنی ظلم کر کے پھر ماننا بھی نہیں ہے, کہہ رہا ہے میں ہوں جس نے فلسطینیوں کے لیے سب سے زیادہ کچھ جو ہے وہ کر دیا ہے. اور پھر انہوں نے جو اکلوتا غزہ کا کینسر ہاسپٹل تھا جو کہ ترکی نے بنایا تھا اس کے آگے اس کو انہوں نے مکمل تباہ کیا ہے. اور ان کے فوجیوں نے آگے کھڑے ہو کر اس اکلوتے کینسر ہاسپٹل کے آگے جو ہے وہ تصویریں بنائی ہیں. تو یہ دھبا ہے تمام 57 اسلامی ملکوں کے چہرے کے اوپر. یہ ایک ایسا داغ ہے جو یہ مٹا نہیں سکیں گے. یہ ہسٹری میں اپنی کیسے جسٹیفیکیشن دیں گے ہمیں نہیں پتا. جب آپ کی آنکھوں کے سامنے اتنا کچھ ہو رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ آپ مذمتی بیانات دے رہے ہیں. اور ان کی ایروگنس دیکھیے, آپ دیکھیں نا ویسٹ بینک میں وہ کس طرح, او بھائی مساجد میں, غزہ کی مساجد میں وہ وہاں پر ممبر پہ چڑھ کے تورات پڑھ رہے ہیں. تو ان کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو کس طرح سے روزانہ للکار رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ کوئی ایکشن لینے سے قاصر ہیں. ہم تو کہتے ہیں فوجیوں کو چھوڑ دیں, آپ ان کو پریشرائز بھی کرنے سے قاصر ہیں. تو یہ اب خان یونس میں ناظرین آپریشن ہونے جا رہا ہے. اینڈ اگین میدان میں کس نے لڑنا ہے, وہ ایکسس آف ریزسٹنس نے لڑنا ہے. نہ کوئی اسلامی ملک آنے والا ہے, نہ کوئی جو ہے نا اس جسارت کر سکتا ہے. کسی کی کوئی انٹینشن نظر نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, کسی کا کوئی ہمیں پریکٹیکل ایکشن نظر نہیں آ رہا. تو ایٹ دی اینڈ ایکسس آف ریزسٹنس نے لڑنا ہے. اگر وہ جیت سکتی ہے تو ٹھیک ہے, اگر وہ نہ جیت سکی تو یہ یہاں پر, اور پھر دیکھنا کہ یہ ابلیسی فتنہ آگے یہ جو سگے بننے کی کوشش کر رہے ہیں پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جو معمر قذافی نے کہا تھا کہ یہ ہماری فرنٹ لائن سٹیٹ پیلسٹائن ہے, یہ عربوں کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے. تو یہ صورتحال میں آپ کو بتا دوں کہ بہت خراب ہونے جا رہی ہے. جب یہ آپریشن کریں گے خان یونس میں تو اس کے بعد ایکسس آف ریزسٹنس جس طرح سے حملے کرے گی تو یہ اس طرح کی صورتحال. اور ان کی ایروگنس, ان کی انٹینشن اب آپ کے سامنے ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنا پورا زور لگا لیا, تمام حربے آزما لیے, ان کو کوئی فتح حاصل نہیں ہو سکی, لیکن وہ نیٹو کو ساتھ بلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ایک بڑی جنگ کی ساتھ نیوکلیر گرانے کی باتیں اس وقت اسرائیل میں ڈسکس ہو رہی ہیں. تو یہ بھیانک تباہی نہیں تو اور کیا ہے, یہ ایک بڑی جنگ کی طرف آپ نہیں لے کر جا رہے تو اور کیا ہے. یعنی جنگ رکنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو جنگ نہیں رک رہی تو پھر ایٹ دی اینڈ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو یہ چیز ہے. اور دوسری خبر یہ ساتھ سامنے آئی ہے کہ امریکی اور اسرائیلی جو آفیشلز ہیں ان کی ملاقات ہو رہی ہے فار وار ود ایران. یو ایس اسرائیلی آفیشلز میٹ آن کمبیٹنگ تھریٹس پوزڈ بائی ایران. کمبیٹنگ تھریٹس جو ایران کے طرف سے معاملات ہیں ان کے اوپر خصوصی میٹنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب ذرا آ جاتے ہیں کہ ایکسس آف ریزسٹنس کیا حملے کر رہی ہے. وہ جو یمن عراق نے اپنے حملے بڑھا دیے ہیں, ایجپٹ سے بھی آپ کو ایک نظر آیا کہ وہاں سے جیسے جنگجو داخل ہوئے. تو حزب اللہ کے حملے ناظرین ابھی ہوئے ہیں. سینکڑوں میزائلوں سے انہوں نے مختلف ایریاز کو نشانہ بنایا, کریات شمونہ, بہت سارے دیگر ایریاز کو. اور آخر میں پھر ویسٹ بینک کی تازہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین اسرائیلی آرمی بتا رہی ہے we detected the launching of 20 rockets from Lebanon towards the کریات شمونہ. پھر راکٹس fell directly on homes in کریات شمونہ. کریات شمونہ اینڈ دا سراؤنڈنگ ایریا ان ناردرن اسرائیل آر انڈر ہیوی بمبارڈمنٹ. بہت بڑی تعداد کے اندر یعنی ہیوی بمبارڈمنٹ جو ہے وہ کریات شمونہ اور اس کے باقی ایریاز جو ہیں وہاں پر ہو رہی ہے. بہت بڑے دھماکے وہاں پر سننے کو مل رہے ہیں, اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. پھر حزب اللہ بامبڈ کریات شمونہ ٹونائٹ with dozens of missiles.
there is damage and tomorrow at 6 in the morning many roads will be closed due to the fear of heavy gunfire. اچھا جی درجنوں میزائل کے ساتھ ڈیمیج بہت زیادہ ہو گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کل صبح تک جو ہے وہ تمام روڈز آپ کو یہاں پر بند نظر آئیں گے. پھر اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے گیلنٹ said that he would return the Lebanon to Stone Age but in the meantime Kiryat Shmona is in the Stone Age. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے وزیر دفاع نے دھمکی لگائی کہ ہم لیبنن کو سٹون ایج میں بھیج دیں گے, یعنی اتنی تباہی کریں گے. انہوں نے یہ بھی ورڈ استعمال کیا تھا کہ لیبنن میں وہ تباہی مچائیں گے کہ غزہ اس کے سامنے پیراڈائز نظر آئے گا, غزہ اس کے سامنے جنت نظر آئے گا, جو تباہی ہم لیبنن میں مچانے جا رہے ہیں. یعنی یہ نیوکلر گرانے کی بات کر رہے تھے, اور ایک نیوکلر نہیں, اتنے نیوکلر بم گرائے جائیں کہ مکمل جو لیبنن ہے وہ مطلب جل کے راکھ ہو جائے. مطلب اس کے مقابلے میں غزہ پیراڈائز نظر آئی, یہ انہوں نے لفظ استعمال کیے تھے. تو ان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ دھمکیاں تم ادھر لگا رہے ہو, اصل میں جو سٹون ایج بن چکا ہے وہ تمہاری سیٹلمنٹس ہیں. Our fighters bombed Kiryat Shmona with dozens of Al-Falaq and Katyusha rockets. The targeting of Kiryat Shmona came in support of Gaza and in response to the Israeli enemy's attack on the steadfastness southern villages. جو غزہ میں اٹیکس اسرائیلی فوج جو ظلم ڈھاری اور جو لیبنن کے ولیجز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ گھاتک حملہ کیا گیا جس میں اسرائیلی فوج کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. پھر باقی ایریاز میں کس طرح more than 50 missiles were launched from Lebanon towards the Galilee finger. More than 50 missiles in Galilee finger جو ہے وہ داغے گئے ہیں. Missile salvo from Lebanon towards the Galilee finger. اس کے علاوہ the regional council for the upper Galilee کہہ رہا ہے asking residents to reduce gatherings and stay near the fortified areas in all settlements. تمام سیٹلمنٹس کے اندر یہ آرڈر جاری کیا گیا ہے کہ وہ شیلٹرز کے اندر رہیں یا شیلٹرز کے پاس رہیں, اور خاص کر جو گیدرنگز ہیں اس سے تو بالکل اوائڈ کریں, یعنی کہیں پر اکٹھ نہیں ہونا چاہیے اور شیلٹرز کے اندر آپ نے جو ہے وہ رہنا ہے. تو یہ حزب اللہ کے تازہ ترین حملے ہیں اور گلیلی فنگر اور کریات شمونا اور باقی ایریاز میں. اور ذرا ایک بیان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اسرائیل کا ایک منسٹر ہے. Lebanese state not just Hezbollah should pay heavy price. Israeli minister. Israel's energy minister has called for his country to open a new front in the north, making the state of Lebanon and not only the Hezbollah armed group pay a heavy price for the attacks on northern Israel. ان کا انرجی کا منسٹر کہہ رہا ہے کہ صرف ہم نے حزب اللہ کو تباہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ پوری کی پوری سٹیٹ آف لیبنن کو تباہ کر دینا چاہیے, اور ہمیں فی الفور جو ہے ان کے خلاف محاذ کھول دینا چاہیے. ٹھیک ہے تو کھول دیں محاذ, آپ کو انتظار کس چیز کا ہے, آپ تو اتنے مہینوں سے دھمکیاں لگا رہے ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو آخر میں ناظرین جو الٹرا آرتھوڈاکس کا معاملہ ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. ناظرین سب سے پہلے خبر دیکھیے, 2 senior IDF officers attacked in Bnei Brak by Haredi writers who call them murderers. اندازہ کریں یعنی کہ یہ حریدی جیوز کون سے ہیں, ان کا جو طبقہ ہے نا الٹرا آرتھوڈاکس, جو آپ کو خاص گیٹ اپ میں نظر آتا ہے بلیک پینٹ کوٹ کے اندر, اور وہ مطلب وہ جو خاص ان کا مذہبی طبقہ ہے, یہ سب سے پریسٹیجیس طبقہ ہے. اس کو مرات ہیں, ان کے خاص ریلیجیس سکولز ہیں, یہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں اور یہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں سوائے اس کے کہ یہ پڑھتے ہیں اور یہ آئیڈیالوجی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا کوئی کام نہیں ہے. ابھی اس جنگ میں چونکہ شارٹیج ہو گئی ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ریڈی جیوز کو ہم کریں گے. وہ کافی مہینے یہ سلسلہ چلتا رہا کہ حکومت کہتی تھی کریں گے, نہیں ہو سکا, پھر ایٹ دی اینڈ کورٹ نے آرڈر کیا تو اب ان کو انہوں نے بھرتی کرنا شروع کر دیا. یہ 75 سالہ تاریخ میں پہلے بار ہو رہا ہے. ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جو آلریڈی ایک کیوس ہے اسرائیل کے اندر, لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں, ایک معاملات, لوگ بیرون ملک دوڑ رہے ہیں, کسی کو یقین نہیں ہے کہ اسرائیل فتح حاصل کرے گا, اور بے شک نتنیاہو ہر دوسرے دن آ کر دھمکیاں لگاتا ہے, اور بے شک ان کیجویلٹیز کرنے میں ان کا نمبر بھاری ہے. یعنی یہ سویلینز کو اٹیک کر رہے ہیں, ان کی چیخوں میں اپنی شکست کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اسرائیلی تو حقیقت جانتے ہیں کہ اسرائیل ہار چکا, اور اسرائیل جو مرضی کر لے اس خطے میں اب وہ سیکیور نہیں ہو سکتا, جو مرضی وہ کر لے. تو اندر کا ایک کولیپس ہے, اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کولیپس میں جو سب سے بڑا کردار ہوگا وہ ان الٹرا آرتھوڈاکس جیوز کا ہوگا, اور ان کی یہ پاور ہے کہ یہ نتنیاہو کو آفس سے گھسیٹ کر باہر نکال سکتے ہیں. تو وہ آفس سے گھسیٹ کر باہر نکالنا اب آپ کے سامنے ثبوت آ گیا ہے. انہوں نے 2 سینئر اسرائیلی فوج کے آفیسرز کو مار ڈالا ہے, اور ساتھ ان کو کہا کہ تم مرڈرر ہو. اندازہ کریں, 2 سینئر اسرائیلی فوج کے آفیسرز کو مار ڈالا, ساتھ ان کو کہا کہ مرڈررز. اور ٹائمز آف اسرائیل کہہ رہا ہے دا رائٹرز, یعنی کہ وہاں پر یہ جو ہے نا رائٹس دنگے باقاعدہ شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو وائلنٹ مظاہرے ہوتے ہیں وہ شروع ہو گئے. وائلنٹ مظاہروں میں ہی ان کے فوجی مرے ہیں نا, وہ باقاعدہ لفظ استعمال کر رہا ہے, رائٹس کا لفظ باقاعدہ ٹائمز آف اسرائیل نے استعمال کیا ہے.
اور اس وقت یہ حریدی جیوز جو ہیں وہ یروشلم کی ادھر اوپنلی اناؤنس کر رہے ہیں لاؤڈ سپیکرز میں کہ اپنے ان سارے جیوز کو کہ آپ نے کوئی بھرتی نہیں ہونا، آپ نے کوئی فوج میں نہیں جانا، اور ساتھ انہوں نے یہ سارا کام شروع کر دیا ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اسرائیل بے شک بم گرا رہا ہے، ان کے پاس F-35 ہیں، ان کے پاس امریکی جدید ترین اسلحہ ہے جو کہ ملتا رہے گا، اور نہ حماس میں پاور ہے، نہ حزب اللہ میں، نہ یمن میں، نہ ایران میں کہ وہ ان بموں کو روک سکیں نہتے لوگوں پر گرنے سے۔ وہ روکنا کس نے تھا؟ انٹرنیشنل کمیونٹی نے۔ وہ روکنا کس نے تھا؟ OIC نے، اگر آپ کولیکٹیو کوئی ایفرٹ کرتے تو، جس میں آپ ٹوٹل فیل ہوئے، آپ تو دوسرا اجلاس بھی نہیں بلا سکے۔ تو یہ اسرائیل اندر سے بھی کولیپس ہو رہا ہے، یہ باہر سے بھی اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور انہوں نے اپنے منہ سے مانا کہ صرف سینکڑوں ٹینکس تو ان کے غزہ میں تباہ ہو گئے، اور فوجیوں کی شارٹیج اتنی ہے کہ ان کو ٹرینر نہیں مل رہا۔ تو اس سارے میں وہ یہ ظلم کر کے اس میں اپنی اس شکست کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ اس ظلم کو روکتے، اور آپ نہیں روک سکے، اس لیے یہ جو جس گناہ کا یہاں پر ارتکاب ہوا ہے، جس طرح بچوں کی چیخیں، آپ ذرا ایک وہاں پر بچوں کی ویڈیوز تو دیکھیں، آپ کو پتہ آپ کا دل دہل جائے گا۔ تو وہ جو بچوں کی چیخیں ہیں، اس کا ملبہ کسی نے تو اٹھانا ہے، جو کچھ آپ نے کیا ہے، تو وہ سب پر اس کی تباہی آئے گی، ٹھیک ہے؟ آپ نے نا تمام حدیں جو ہے وہ کراس کی، اس کی تباہی سب پر آئے گی۔ اور چونکہ اسرائیل نے تمام حدیں کراس کی ہیں، تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی صلح، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا، کوئی ایگزسٹ نہیں ہوگا۔ ایک مکمل جنگ جس میں آپ کے ظلم کا بدلہ، ٹھیک ہے، اور مکمل فلسطین کی آزادی اور اس ابلیسی فتنے کا جڑ سے خاتمہ، یہ اس کا علاج ہے، یہ اس کا حل ہے جو کہ ہونا ہے۔ اور اگلے آنے والے مہینے اور سال اسی میں یہی کچھ آپ کو نظر آئے گا، یہی جنگیں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور پورا مڈل ایسٹ اپنی تاریخ کے سب سے بڑے جنگ کی طرف جا رہا ہے، اور آپ کے سامنے یہ سارے ثبوت ہیں کہ جب اسرائیل کی انٹینشن آپ کے سامنے ہے تو پھر یہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔